वादा करो, वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी रूह को भटकने नहीं दोगे। सिकंदर हयात के बूढ़े, कमज़ोर और लरसते हुए हाथ ने ज़मार हयात के मज़बूत हाथ को सख्ती से थाम रखा था। उनकी आंखों में आंसू और एक गहरा पछतावा था। वो बिस्तरे मर्ग पर थे और उनकी खांसी की हर आवाज़ कमरे की खामोशी में एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। ज़मार, जो अपने 28 साला ज़िंदगी में हमेशा अपने दादा को एक मज़बूत और बाअसूल इंसान के तौर पर देखता आया था, आज उन्हें इस तरह टूटते हुए देखकर अंदर तक दहल गया था। दादा जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्द ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, सिकंदर हयात ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मगर मरने से पहले मुझे एक बोझ उतारना है। एक कर्ज है उस खानदान पर, एक मासूम रूह का कर्ज। उनके लहजे में इतनी सनसनीखेज़ी थी कि ज़मार के रोंगटे खड़े हो गए। कैसा कर्ज दादा जान? मैं कुछ समझा नहीं। सिकंदर हयात ने एक गहरी सांस ली, जैसे माजी के किसी दफनशुदा बाप को खोलने के लिए हिम्मत जमा कर रहे हैं। आज से 28 साल पहले तुम्हारा एक चचा भी था, सारिम हयात। ज़मान ने इस्बात में सर हिलाया। जी मैं जानता हूँ, अब्बू ने बताया था कि उनकी शादी मेरी खाला से तय थी, मगर शादी से कुछ दिन पहले ही एक कार हादसे में उनका इंतकाल हो गया था। दुनिया यही जानती है। दादा की आवाज़ में एक जहर भरा तंज था, मगर सच ये है कि सारिम की मौत से पहले हम उसकी ज़िंदगी छीन चुके थे। तुम्हारी दादी और मैं, हम सब उसके कातिल हैं। ज़मार के लिए ये इंकशाफ किसी धमाके से कम नहीं था। वो साकित नज़रों से अपने दादा को देखता रह गया। तुम्हारा चचा सारिम एक जिंदा दिल और मोहब्बत करने वाला लड़का था। वो तुम्हारी खाला से शादी नहीं करना चाहता था। उसने शहर के एक मतवसत घराने की लड़की से अपनी पसंद की शादी कर ली थी। एक गरीब मगर बहुत नेक और खूबसूरत लड़की थी। सिकंदर हयात की आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसने हमें बताया तो घर में क़यामत बर्पा हो गई। तुम्हारी दादी ने आसमान सर पर उठा लिया कि हमारे बेटे ने खानदान की नाक कटवा दी है। हमने उस लड़की को बहू मानने से इनकार कर दिया। हमने सारिम को घर से निकाल दिया। वो अपनी बीवी के साथ किराए के एक छोटे से मकान में रहने लगा। कमरे में सिर्फ दादा की भारी सांसों और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ थी। फिर एक दिन उसके एक्सीडेंट की खबर आई। जब उसकी लाश घर लाई गई तो वो मासूम बच्ची भी रोती पीटती यहाँ पहुंची, मगर तुम्हारी दादी ने उसने उसे दरवाजे पर ही रोक लिए। उसे अपने शौहर का आखिरी चेहरा तक देखने नहीं दिए। उसे बदकिरदार और हमारे बेटे की मौत की वजह करार देकर धक्के देकर घर से निकाल दिए। वो कहती रही कि वो सारिम के बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके वजूद में हमारे खानदान का खून है, मगर किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जमार का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसे अपनी दादी की सख्त मिजाजी का अंदाजा था, मगर वो इतनी जालिम भी हो सकती हैं, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उस दिन के बाद वो लड़की कहाँ गई, किस हाल में है, जिंदा भी है या नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है बेटा, मुझे उसी मासूम की बद्दुआएं लगी हैं। मैं उससे माफी मांगे बगैर सुकून से मर भी नहीं सकता। उन्होंने कांपते हाथों से तकिए के नीचे से एक पुरानी एल्बम निकाली और जमार की तरफ बढ़ा दी। इसमें इसमें उसकी तस्वीर है। उसे ढूंढो बेटा। मेरे मरने से पहले उसे मेरे सामने ले आओ। बस एक बार मैं उसके पाँव पकड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। जमार ने भारी दिल के साथ एल्बम खोली। वो सीधा और आग के दरमियान एक स्याहो सफेद तस्वीर थी। एक लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल से ज्यादा ना होगी, मासूम सी मुस्कुराहट लिए कैमरे की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी सादगी जो दिल में उतर जाए। मगर जैसे ही जमार की नजर उस चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ कांपने लगे। उसका दिमाग सुन्न हो गया। ये चेहरा, ये आंखें, ये मुस्कुराहट, उसने ये चेहरा पहले भी कहीं देखा था। एक मायूस सा चेहरा जो उसके जहन पर हथौड़े बरसा रहा था। उसका जहन माजी की धुंध में भटकने लगा। कई सालों के मंजिर एक साथ उसकी आंखों के सामने घूम गए। वो अपने सबसे बेहतरीन दोस्त दानिश के घर बैठा था। दानिश की वालदा और चच्ची उनके लिए चाय और लवाजमात ला रही थी। वही चेहरा जो अब थोड़ा पुख्ता हो चुका था, मगर वही ममता भरी मुस्कुराहट। वो उन्हें चच्ची कहकर मुखातिब करता था। उसने उन्हें हमेशा दानिश के घर में देखा था।
وہ جانتا تھا کہ ان کی ایک ہی بیٹی ہے، ماہنور، جو 20 سال کی تھی، ایک خوبصورت اور ذہین لڑکی۔ دادا کی کھانسی کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے باہر کھینچا۔ اس کے ذہن میں ساری کڑیاں ایک جھٹکے سے جڑ گئی۔ اس کا مطلب اس کے چچا کے مرنے کے بعد اس کی چچی نے اس کے دوست کے چچا سے شادی کر لی تھی۔ وہ عورت جسے وہ اتنے سالوں سے اپنے دوست کی چچی سمجھتا رہا، در حقیقت اس کی اپنی سگی چچی تھی۔ اس کے وجود میں ایک سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ اتنے بڑے سچ سے اتنے سالوں تک لا علم رہا۔ وہ بارہا اس گھر گیا تھا، اس عورت کے ہاتھ کی بنی چائے پی تھی، مگر اسے کبھی یہ احساس تک نہ ہوا کہ اس کا اپنا خون اس کے اتنے قریب ہے۔ اس نے اپنے دادا کے ٹھنڈے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک اٹل فیصلہ اور عزم تھا۔ دادا جان، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی امانت آپ تک پہنچا دوں گا۔ میں چچی کو ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ یہ آپ کے بیٹے کا آپ سے وعدہ ہے۔ سکندر حیات کی بجھتی آنکھوں میں ایک امید کی کرن چمکی۔ انہیں شاید اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا ایک راستہ نظر آ گیا تھا۔ زمار البم ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکلا۔ اس کا ذہن آنے والے طوفان اور ماضی کے ان رازوں میں الجھا ہوا تھا جو اب اس پر آشکار ہونے والے تھے۔ زمار حیات جب اپنے دادا کے کمرے سے نکلا تو اس کا ذہن ایک طوفان کی زد میں تھا۔ ہاتھ میں پکڑی بوسیدہ البم کسی تاریخی دستاویز کی طرح وزنی محسوس ہو رہی تھی، جس کے ہر ورق پر ایک خاندان کے گناہ، ایک عورت کی مظلومیت اور ایک بے نام رشتے کی داستان پوشیدہ تھی۔ حویلی کی اونچی دیواریں جن پر ان کے خاندان کی شان و شوکت کی تصویریں آویزاں تھیں، آج اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ اسے اپنے ہی گھر، اپنے ہی خاندان سے ایک شدید بیزاری اور گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے اپنی دادی بیگم حشمت حیات کا چہرہ یاد آیا، وہ عورت جو ہمیشہ اصولوں، خاندانی وقار اور سٹیٹس کی بات کرتی تھی۔ اس کا اصل چہرہ کتنا بھیانک تھا۔ زمار کا دل غصے اور افسوس سے بھر گیا۔ غصہ اپنے خاندان کے دوہرے معیار پر اور افسوس اس عورت کے لیے جسے وہ چچی کہتا آیا تھا، اور اس لڑکی ماہنور کے لیے جو حقیقت میں اس کی کزن تھی، اس کے خون کا حصہ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے دادا کی ہر گزرتی سانس اس کے وعدے کا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ اس نے جیب سے اپنا فون نکالا اور اپنے سب سے قریبی دوست دانش کا نمبر ملایا۔ ہیلو، دوسری طرف سے دانش کی خوشگوار آواز آئی۔ دانش کہاں ہو؟ زمان نے اپنی آواز کو ہر ممکن حد تک نارمل رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر کا خلفشار قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ گھر پر ہی ہوں یار، تم سناؤ، آج بڑی جلدی یاد کر لیا۔ بس تمہاری طرف آ رہا تھا، سوچا پوچھ لوں کہ تم گھر پر ہو یا نہیں، ایک ضروری کام تھا۔ ارے واہ، ضرور آؤ، چچی بھی تمہیں بہت یاد کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ زمار اب تو عید کا چاند ہو گیا ہے۔ دانش کی یہ بات زمار کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ وہ عورت جسے اس کا خاندان بھلا چکا تھا، وہ اسے اپنے بیٹے کی طرح یاد کر رہی تھی۔ بس پہنچ رہا ہوں 15 منٹ میں۔ اس نے کال کاٹ دی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ پہلے بھی وہاں جایا کرتا تھا، لیکن بہت کم، مگر آج وہ ایک بہت خاص مقصد سے جا رہا تھا۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی، مگر زمار کا ذہن ماضی کے گلیاروں میں بھٹک رہا تھا۔ اسے دانش کے گھر گزرے ہوئے ان گنت لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ گھر اسے ہمیشہ سے اپنائیت اور سکون کا احساس دیتا تھا۔ ایک درمیانے طبقے کا صاف ستھرا، محبت سے سجا ہوا گھر، جو اس کی اپنی سونے کی حویلی سے کہیں زیادہ پرسکون تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے جب بھی وہ وہاں جاتا، اس کی چچی سبین ہمیشہ مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کرتی۔ ان کے ہاتھ کی بنی چائے میں محبت کی ایسی مٹھاس ہوتی تھی جو اس نے کہیں اور محسوس نہیں کی تھی۔ اسے ماہنور کا خیال آیا، جو اکثر کتابوں میں سر دیے اپنے کمرے میں بیٹھی ملتی تھی، ایک ذہین، سلجھی ہوئی اور کم گو لڑکی۔ اس نے ماہنور کو ہمیشہ اپنے دوست کی کزن کے طور پر دیکھا تھا، مگر آج وہ رشتہ ایک نیا، گہرا اور مقدس روپ اختیار کر چکا تھا۔ وہ اس کے چچا سارم کی نشانی تھی۔ انہی سوچوں میں گم وہ دانش کے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہی سادہ سا گیٹ، وہی نیم کا درخت جس کی چھاؤں میں وہ گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے، مگر آج ہر چیز اسے اجنبی لگ رہی تھی، جیسے وہ کسی راز کی دہلیز پر کھڑا ہو۔ دانش نے خود دروازہ کھولا اور گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ آؤ آؤ، آج سورج کس طرف سے نکلا ہے؟
زمار زبردستی مسکرایا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار اس چہرے کو تلاش کر رہی تھی جس کی تصویر اس کی جیب میں پڑی البم میں قید تھی۔ امی اور چچی کچن میں ہیں، میں بلاتا ہوں، دانش نے کہا۔ نہیں آنٹی کو تکلیف نہ دو، زمار نے جلدی سے کہا۔ میں دراصل چچی سے ملنے آیا تھا، ان سے کچھ بات کرنی تھی۔ دانش نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چچی سے؟ خیریت تو ہے؟ زمان نے کوئی جواب دینے کے بجائے ایک گہری سانس لی۔ اتنے میں سبین بیگم خود ہی ہاتھ میں ٹرے لیے کچن سے باہر آ گئی۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس اور شفیق مسکراہٹ تھی۔ ارے زمار بیٹا، کیسے ہو؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ زمار کے لیے اس مسکراہٹ کا سامنا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے ہو۔ وہ عورت جو اس سے اتنی محبت سے بات کر رہی تھی، اس کے خاندان نے اس پر کیا کیا ستم نہیں ڈھائے تھے۔ دانش اور سبین بیگم دونوں اس کی خاموشی اور سنجیدگی پر حیران تھے۔ زمان نے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر اس نے وہ کیا جس کی وہاں موجود کسی شخص کو توقع نہیں تھی۔ وہ ان کے سامنے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ سبین بیگم گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ دانش بھی سکتے کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ زمان نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے اپنے لہجے میں سالوں کا بوجھ اور ایک گہری معذرت تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں ایک نام لیا، ایک ایسا نام جو اس گھر میں شاید کبھی نہیں لیا گیا تھا۔ کیا آپ سارم حیات کو جانتی تھی؟ ایک لمحے کے لیے وقت جیسے تھم گیا۔ سبین بیگم کے ہاتھ سے ٹرے گرتے گرتے بچی۔ ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی اور مسکراہٹ ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ ان کے ہونٹ کپ کپ آئے مگر آواز نہیں نکلی۔ وہ بس ساکت نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو ان کے پیروں میں بیٹھا 20 سال پرانے ایک طوفان کو واپس ان کی دہلیز پر لے آیا تھا۔ کمرے میں ایک ناقابل بیان خاموشی چھا گئی تھی۔ وقت جیسے منجمد ہو گیا تھا۔ دانش سکتے کے عالم میں کبھی زمار کو دیکھتا جو فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، اور کبھی اپنی چچی کو جن کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ سبین بیگم کی آنکھیں خوف اور ناقابل یقین کیفیت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ زمار کے چہرے پر جمی تھی۔ 20 سال پہلے دفن کیا گیا ایک نام آج پھر سے زندہ ہو کر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ چچی، دانش نے گھبرا کر اپنی چچی کا بازو تھامے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کون سارم حیات؟ سبین بیگم نے کانپتے ہاتھ سے دانش کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی زمار سے نہیں ہٹی۔ ان کی آواز جو چند لمحے پہلے شفیق اور پر اعتماد تھی، اب کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم کون ہو؟ زمار نے ایک گہری سانس لی، جیسے وہ اپنے وجود کی سب سے بڑی اور تلخ حقیقت بیان کرنے جا رہا ہو۔ میرا نام زمار حیات ہے۔ میں سکندر حیات کا پوتا اور سارم حیات کا بھتیجا۔ یہ دوسرا دھماکہ تھا جو پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ سبین بیگم نے بے اختیار ایک قدم پیچھے لیا، جیسے انہیں کسی نے دھکا دیا ہو۔ زمار حیات، وہ لڑکا جسے وہ سالوں سے جانتی تھی، جو ان کے بھتیجے دانش کا بہترین دوست تھا، جسے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتی تھی، وہ ان لوگوں میں سے تھا، اس خاندان کا حصہ تھا جس نے ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین کر انہیں در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے سارے زخم ہرے ہو گئے۔ وہ دن جب انہیں دھکے دے کر حویلی سے نکالا گیا تھا، وہ الفاظ جو ان کے کردار پر اچھالے گئے تھے، وہ بے بسی جب وہ اپنے سارم کا چہرہ آخری بار بھی نہ دیکھ سکی تھی۔ آنسو ان کی آنکھوں میں جمع ہونے لگے۔ زمار، دانش نے جھنجھلا کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ مگر زمار وہیں بیٹھا رہا۔ اس نے اپنی نظریں سبین بیگم پر مرکوز رکھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے الفاظ آپ کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہیں چچی، مگر میں آج یہاں اپنے خاندان کی وکالت کرنے نہیں آیا۔ میں ایک مجرم خاندان کا فرد بن کر آپ سے معافی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ اس نے اپنی جیب سے وہ پرانی تصویر نکالی اور ان کے سامنے فرش پر رکھ دی۔ میرے دادا سکندر حیات بستر مرگ پر ہے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیماری آپ کی بد دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ وہ مرنے سے پہلے بس ایک بار آپ سے مل کر معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ میں آج تک نہیں جانتا تھا کہ میری کوئی چچی بھی ہے۔ مجھے آج ہی سب کچھ معلوم ہوا ہے۔
پہلے یہاں آتا تھا، ملتا، مگر حقیقت سے ناآشنا رہا۔ سمار کی آواز میں ایسی سچائی اور ندامت تھی کہ سبین بیگم کا دل پگھلنے لگا۔ غصہ اور نفرت جو سالوں سے ان کے دل کے کسی کونے میں دبی ہوئی تھی، اب آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن خاموش رہی۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میں آپ پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ یہ صرف ایک مرتے ہوئے شخص کی آخری خواہش ہے۔ میں بس آپ کو لینے آیا ہوں۔ سبین بیگم خاموشی سے روتی رہی۔ ان کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ناممکن ہو رہا تھا۔ ایک طرف ان کا ماضی تھا جس نے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا، اور دوسری طرف ایک نوجوان جو اپنے بزرگوں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ اماں، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ ایک اور پریشان آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا۔ ماہنور کالج سے واپس آ چکی تھی اور دروازے پر کھڑی حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں رو رہی تھی، اس کا بھائی دانش پریشان کھڑا تھا، اور اس کے بھائی کا دوست زمار حیات فرش پر بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ سبین بیگم نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے۔ زمار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماحول میں تناؤ اچانک کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی پوری زندگی ایک راز کے پردے میں چھپی تھی، اب اسی راز کے مرکز میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم اندر آؤ، سبین بیگم نے اپنی آواز پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر ماہنور کی نظریں زمار کے ہاتھ میں پکڑی اس پرانی تصویر پر پڑ چکی تھی، اور پھر اس کی ماں کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے پر۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ معمولی نہیں ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی ان کے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں سوالات تھے۔ ماہنور کی آمد نے کمرے کے ماحول کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ اس کی پریشان نظریں تینوں چہروں پر باری باری پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا آنسوں سے تر چہرہ دیکھا، دانش کا الجھا ہوا اور غصے سے بھرا روح، اور زمار حیات کا اجنبی مگر ندامت سے جھکا ہوا چہرہ۔ اماں، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے زمار سے براہ راست سوال کیے۔ اس سے پہلے کہ زمار کچھ کہتا، سبین بیگم نے ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھایا۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ جس سچ کو انہوں نے 20 سال تک اپنی بیٹی سے چھپائے رکھا، وہ اس طرح اچانک اس کے سامنے آئے، مگر اب کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی نظریں زمار پر جمائی، اور ان کے لہجے میں سالوں کا زہر اور درد امڈ آیا۔ تم صرف اپنی چچی کو لینے نہیں آئے ہو زمار حیات، تم اپنے چچا کی اس امانت کو دیکھنے آئے ہو جسے تمہارے خاندان نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ماہنور کی طرف دیکھا۔ بیٹا، جس شخص کی تصویر آج یہ اپنے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں، وہ سالم حیات تھے، اور وہی تمہارے حقیقی باپ تھے۔ ایک لمحے کے لیے ماہنور کو لگا جیسے اس کے کانوں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے ناقابل یقین نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کیا کیا مطلب؟ بابا تو… اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ جسے تم 20 سال سے بابا کہتی آئی ہو، وہ تمہارے باپ نہیں ہے۔ سبین بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ایک فرشتہ ہیں جنہوں نے مجھے اور تمہیں اس وقت سہارا دیا جب میرے اپنوں اور تمہارے باپ کے خون نے ہمیں دھتکار دیا تھا۔ زمار اور دانش دونوں ساکت کھڑے یہ سب سن رہے تھے۔ ماہنور کا دماغ پوری طرح معوف ہو چکا تھا۔ سبین بیگم نے رندھی ہوئی آواز میں بتانا شروع کیا، تمہارے والد سالم حیات کی موت کے وقت تم میرے وجود میں تھی۔ جب میں ان کی میت پر ان کے گھر گئی تو تمہاری دادی ہشتم بیگم نے مجھے بدکردار کہہ کر گھر سے نکال دیے۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں کسی اور کا گناہ ان کے بیٹے کے سر ڈالنا چاہتی ہوں۔ تمہارے باپ کی تائی نے کہا کہ میری نحوست کی وجہ سے ان کا بیٹا مرا ہے۔ وہ زمار کی طرف مڑی۔ تمہاری ماں کو اس بات کا غصہ تھا کہ میری وجہ سے ان کی بہن کی شادی ان کے دیور سے نہیں ہو سکی۔ ان سب نے مل کر ایک حاملہ بیوہ کو رات کے اندھیرے میں سڑک پر لا کھڑا کیے۔ ہر لفظ ایک تیز دھار کھنجر کی طرح ماہنور کے دل میں اتر رہا تھا۔ اس کی دنیا، اس کی پہچان، اس کی پوری زندگی ایک جھوٹ کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ پھر بابا، اس نے مشکل سے پوچھا۔ تمہارے بابا اسلم، وہ تمہارے حقیقی والد سالم کے سب سے اچھے دوست تھے۔ اتنے میں ایک پروقار آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دروازے پر ایک ادھیر عمر شخص کھڑے تھے جن کے چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ یہ دانش کے چچا اور سبین بیگم کے شوہر اسلم تھے۔
وہ شاید اونچی آوازیں سن کر باہر آ گئے تھے۔ وہ دھیرے سے چل کر اندر آئے اور اپنی بیوی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر ماہنور کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے زمار کو دیکھا۔ میں سالم کا دوست تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سبین سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میں اس کی موت کے وقت ملک سے باہر تھا۔ جب واپس آیا اور مجھے سب پتہ چلا تو میں نے اپنے دوست کی امانت کو زمانے کی ٹھوکروں سے بچانے کا فیصلہ کیا۔ تمہاری پیدائش کے بعد میں نے سبین سے نکاح کر لیا تاکہ تمہیں باپ کا نام اور تحفظ دے سکوں۔ انہوں نے ماہنور کی آنسوؤں سے بھرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ان کے اپنے لہجے میں درد تھا۔ بیٹا، میں نے تمہیں اپنی سگی اولاد سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میرے لیے یہ کبھی اہم نہیں تھا کہ تم میرے دوست کی بیٹی ہو۔ تم میرے لیے میرے بھائی کی نشانی تھی اور ہمیشہ میری ہی بیٹی رہو گی۔ یہ الفاظ تسلی دینے کے بجائے ماہنور کے ضبط کے آخری بندھن بھی توڑ گئے۔ وہ دھارے مار کر رونے لگی۔ 20 سال تک وہ جس حقیقت سے بے خبر تھی وہ اتنی بھیانک اور دل دہلا دینے والی تھی۔ اس کا باپ مر چکا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا سب کچھ مانتی تھی، وہ اس کا حقیقی باپ نہیں تھا۔ اس کا اپنا خاندان، اس کے دادا دادی، سب نے اس کی ماں اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا وجود کچی کچی ہو کر بکھر رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ اس کا پورا جسم ناقابل برداشت اذیت سے کانپ رہا تھا۔ سمار حیات خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہا۔ اس کے پاس کہنے یا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ آج صرف اپنے خاندان کے گناہوں کا تماشا دیکھنے آیا تھا۔ ماہنور کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کا وجود جو 20 سال تک ایک مضبوط شناخت کے سہارے کھڑا تھا، آج ریت کے گھروندے کی طرح بکھر چکا تھا۔ ایسے میں اسلم صاحب آگے بڑھے اور اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ان کی شفقت بھری پناہ میں ماہنور کو ہمیشہ کی طرح سکون ملا۔ میری بیٹی، ان کا لہجہ ممتا بھرا تھا۔ باپ خون کے رشتے سے نہیں، پرورش اور محبت سے بلتا ہے۔ میں نے تمہیں بیٹی سمجھ کر نہیں پالا، تم میری بیٹی ہو۔ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہی ہے۔ سارم میرا بھائی تھا اور تم اس کی نشانی ہی نہیں، میری بھی پہچان ہو۔ میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز تمہیں پالنا ہے۔ ان کے الفاظ مرہم کی طرح تھے۔ ماہنور نے روتے ہوئے ان کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ رشتے خون سے نہیں، احساس سے بنتے ہو۔ سبین بیگم نے اپنے شوہر کی عظمت اور اپنی بیٹی کی ٹوٹتی ہوئی حالت کو دیکھا اور ایک فیصلہ کیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مضبوطی ابھری۔ انہوں نے زمار کی طرف دیکھا جو مجسمہ شرمندگی بنا کھڑا تھا۔ میں چلوں گی۔ ان کی آواز میں اب کوئی لرزش نہیں تھی۔ میں اس شخص کو یہ بتانے جاؤں گی کہ جس پودے کو انہوں نے جڑ سے اکھاڑ پھینک دیا تھا، اسے اللہ نے ایک شجرے سایہ دار بنا دیا ہے۔ میں انہیں یہ بتانے جاؤں گی کہ میں ان کی معافی کی محتاج نہیں، مگر ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کا احترام کرنا جانتی ہوں۔ یہ فیصلہ سن کر زمار نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ 1 گھنٹے بعد زمار کی گاڑی حیات مینشن کے وسیع و عریض گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ گاڑی میں ایک قیامت خیز خاموشی تھی۔ پچھلی سیٹ پر سبین بیگم اور ماہنور بیٹھی تھی۔ سبین بیگم کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ باہر نظر آنے والی بے جا شان و شوکت کو بے تاثر نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے 20 سال پہلے انہیں دھتکارا گیا تھا۔ ماہنور کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا۔ یہ عالیشان عمارت، یہ وسیع لان، یہ اس کے سگے دادا کا گھر تھا، مگر اسے یہاں اپنائیت کے بجائے ایک اجنبیت اور سرد مہری کا احساس ہو رہا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ زمار نے دروازہ کھولا اور وہ سب باہر نکلے۔ اسلم صاحب نے ماہنور کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے ہمت دلا رہے ہوں۔ وہ زمار کے پیچھے چلتے ہوئے حویلی کے اندر داخل ہوئے۔ اندر کی آرائش اور سجاوٹ کسی شاہی محل کا منظر پیش کر رہی تھی، مگر اس سب کے پیچھے چھپے کھوکھلے پن اور ظلم کو آج سبین اور ماہنور سے بہتر کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ زمار انہیں سیدھا اپنے دادا سکندر حیات کے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں دوائیوں کی بو اور ایک گہری اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر حیات آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹے تھے۔ ان کی سانسیں بے ترتیب چل رہی تھی۔ آہٹ پر انہوں نے آنکھیں کھولی۔ سامنے سبین کو کھڑا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ انہوں نے کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا۔ بہو، ان کی آواز بمشکل نکلی۔ آ گئی تم؟
سبین بیگم خاموش کھڑی رہی۔ مجھے مجھے معاف کر دو۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لہری بہہ نکلی۔ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا۔ میں نے اپنے بیٹے کی امانت ٹھکرا دی۔ میں نے آپ کو اس اللہ کے لیے معاف کیا جس نے مجھے اسلم جیسے ہم سفر اور مہنور جیسی بیٹی سے نوازا۔ سبین کی آواز میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک وقار تھا۔ زمار آگے بڑھا۔ دادا جان، یہ دیکھیے۔ اسے مہنور کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ستیلے باپ کے پیچھے کھڑی تھی۔ یہ سارنگ چاچو کی بیٹی ہے، آپ کی پوتی مہنور۔ سکندر حیات نے تمام تر کمزوری کے باوجود اٹھنے کی کوشش کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک دم سے ایسی چمک آئی جیسے کوئی بجھتا ہوا دیا آخری بار پوری طاقت سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے محبت اور حسرت بھری نظروں سے محمود کو دیکھا۔ میری پوتی، وہ خوشی سے رو پڑے۔ میرا سارم واپس آ گیا۔ انہوں نے سب کو قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ان کی سانسیں اب اکھڑ رہی تھی۔ میرے مرنے سے پہلے میری ایک آخری خواہش پوری کر دو۔ انہوں نے زمار کا ہاتھ پکڑا اور دوسری طرف سے مہنور کا ہاتھ پکڑ کر زمار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میری پوتی میرے اس پوتے کی امانت ہے۔ ان دونوں کا نکاح کر دو۔ میرے خاندان کا قرض اتر جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں موجود ہر شخص پر جیسے بجلی گر گئی۔ مہنور نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا مگر دادا کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے حیرت اور صدمے سے زمار کی طرف دیکھا جسے اس نے آج تک صرف اپنے بھائی کے دوست کے طور پر جانا تھا۔ آج ایک ہی دن میں اس پر اتنے انکشافات ہو رہے تھے کہ اس کا ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہ سکی، بس بے جان آنکھوں سے اپنے روتے ہوئے دادا کو دیکھتی رہ گئی، جن کے لبوں پر اب ایک اطمینان بھری مسکراہٹ تھی۔ سکندر حیات کے آخری الفاظ کمرے کی فضا میں معلق رہ گئے۔ ان کی گرفت مہنور کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑی اور ان کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا، جیسے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا ازالہ کر دیا ہو، مگر وہاں موجود باقی سب لوگوں کے لیے وہ ایک نہ ختم ہونے والی الجھن چھوڑ گئے تھے۔ زمان نے فوراً آگے بڑھ کر اپنے دادا کی نبض ٹٹولی۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے آہستہ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ دادا جان نہیں رہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی کمرے میں کوہرام مچ گیا۔ حویلی کا ہر فرد جو اس آخری خواہش کا گواہ تھا سکتے کے عالم میں تھا۔ مہنور نے بے جان نظروں سے یہ سب دیکھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے تک وہ اپنی سادہ سی زندگی میں مگن تھی، اور اب وہ ایک اجنبی گھر میں کھڑی تھی، ایک ایسے شخص کی موت پر جسے وہ جانتی تک نہ تھی، اور ایک ایسے رشتے میں باندھی گئی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا سر چکرا رہا تھا جیسے وہ خود کہیں اور موجود ہو، اور یہ سب کسی فلم کا منظر ہو۔ اگلے چند دن حیات مینشن میں سوگ اور تعزیت کرنے والوں کی آمد و رفت میں گزرے۔ سبین بیگم نے اسلم صاحب کی رضامندی سے وہیں رکنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا دل اس گھر میں رکنے کو نہیں مانتا تھا، مگر وہ اپنی بیٹی کو اس مشکل اور اجنبی ماحول میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ مہنور زیادہ تر وقت خاموش رہتی۔ وہ ایک ایسے دکھ کا حصہ بنی ہوئی تھی جو اس کا اپنا نہیں تھا، پھر بھی اس کی روح پر ایک گہرا بوجھ تھا۔ تعزیت کے تیسرے دن جب مہمانوں کا رش کچھ کم ہوا، ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ حشمت بیگم زمار کی دادی، جو اپنے شوہر کی موت کے بعد سے پتھر کا مجسمہ بنی ہوئی تھی، خود چل کر اس کمرے میں آئی جہاں سبین اور مہنور ٹھہری ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا غرور اور تکبر آج ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا سبین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی۔ سکندر صاحب ٹھیک کہتے تھے۔ ان کی آواز بھاری اور شرمندہ تھی۔ میں نے ظلم کیا تھا، بہت بڑا ظلم۔ سبین بیگم خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ شاید مجھے تمہاری ہی بد دعا لگی ہے۔ آج میرے ہاتھ خالی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ مہنور کے سر پر رکھے، جو فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، تم دونوں مجھے معاف کر دو۔ ایک مغرور عورت کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا قیامت سے کم نہیں تھا۔ مہنور خاموش رہی، مگر سبین بیگم نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت سے نوازا تھا۔ میرے دل میں اب کوئی گلہ نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ حشمت بیگم کے لیے کسی سہارے سے کم نہ تھے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور سبین کے گلے لگ گئی۔ سالوں پرانی برف آج پگھل رہی تھی۔
اگلے دن جب گھر میں نسبتاً سکون تھا، مہنور کچن میں چلی گئی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول سے اور اپنے ذہن میں چلتے ہوئے ہزاروں سوالات سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے کاؤنٹر صاف کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس گھر میں ایک مہمان تھی، مگر دادا کی آخری خواہش نے اسے ایک عجیب سے حق اور ذمہ داری کے احساس میں جکڑ لیا تھا۔ اسی وقت زمار کچن میں داخل ہوا۔ دادا کی موت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں اس طرح اکیلے تھے۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی اور جھجک تھی۔ زمار نے کچھ دیر اسے خاموشی سے کام کرتے ہوئے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ سر میں بہت درد ہے۔ اس کا لہجہ بہت تھکا ہوا اور بوجھل تھا۔ مہنور نے بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلایا اور کافی بنانے کے لیے کیبنٹ سے جار نکالا۔ خاموشی میں صرف برتنوں اور چمچ کی آوازیں تھی۔ وہ دونوں ہی اس رشتے کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے جو ان پر زبردستی لاد دیا گیا تھا۔ مہنور نے کافی کا مگ بنا کر اس کے سامنے کاؤنٹر پر رکھا۔ زمار نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور پھر مگ اٹھا لیا۔ اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور بے اختیار اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی حیرت ابھری۔ کافی بہت اچھی ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، مگر اس بوجھل اور پیچیدہ صورتحال میں یہ ان دونوں کے درمیان پہلا نارمل اور مثبت رابطہ تھا۔ مہنور نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس ایک لمحے کے لیے ان کے درمیان موجود تناؤ کی برف میں ایک ننھی سی درار ضرور پڑ گئی تھی۔ زمار کا جملہ کافی بہت اچھی ہے کچن کی خاموشی میں کچھ دیر گونجتا رہا۔ یہ ایک معمولی سی تعریف تھی، مگر ان حالات میں یہ مہنور کو ایک غیر معمولی اپنائیت کا احساس دے گی۔ شاید اس لیے کہ اس اجنبی اور بوجھل گھر میں یہ پہلا لمحہ تھا جب کسی نے اس کے وجود کو، اس کے کام کو سراہا تھا۔ اس نے بنا کچھ کہے صرف سر ہلایا، مگر اس کے اندر جمی برف میں ایک ننھی سی حرارت ضرور پیدا ہوئی۔ زمان نے کافی کا ایک اور گھونٹ لیا، جیسے ہمت جمع کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اصل اور سب سے مشکل بات ابھی باقی تھی۔ مہنور، اس نے کچھ توقف کے بعد دھیمے لہجے میں پکارا، میں جانتا ہوں کہ پچھلے چند دنوں میں تمہاری زندگی میں ایک طوفان آ گیا ہے۔ یہ گھر، یہ لوگ، یہ حالات، سب تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ مہنور خاموش رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آئی نمی اس بات کی گواہ تھی کہ زمار کے الفاظ نے سیدھا اس کے دل پر اثر کیا تھا۔ اس ماحول میں شاید یہ بات کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، مگر میں مزید خاموش رہ کر تم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ زمان نے کافی کا مگ کاؤنٹر پر رکھا اور پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہمیں دادا جان کی آخری خواہش کے بارے میں بات کرنی ہے۔ اس موضوع کا ذکر آتے ہی مہنور کے تاثرات پھر سے سنجیدہ اور قدرے خوف زدہ ہو گئے۔ زمار نے اس کی گھبراہٹ محسوس کر لی۔ دیکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک بات اچھی طرح سمجھ لو۔ دادا نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے اپنے جذبات اور پچھتاوے کا نتیجہ تھا۔ وہ شاید خاندان کو جوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کے چلے جانے کے بعد اس فیصلے کو تم پر مسلط کرنے کا حق کسی کو نہیں، مجھے بھی نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا تاکہ اس کی بات مہنور کے ذہن میں اتر جائے۔ تم پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اگر تم اس شادی کے لیے راضی نہیں ہو تو تمہیں صرف ایک بار نہیں کہنا ہوگا اور یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ میں ایسی سوچ نہیں رکھتا کہ کسی کی زندگی کا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر کروں۔ یہ سن کر مہنور نے پہلی بار نظر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا۔ زمار کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی اور خلوص تھا جو اسے حیات خاندان کے باقی افراد سے بالکل مختلف ثابت کر رہا تھا۔ زمار نے بات جاری رکھی، سچ کہوں تو اس سارے ہنگامے میں اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے چاچو کی ایک نشانی اس دنیا میں موجود ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میری کزن ہو۔ میں اس رشتے کو کسی زبردستی کے معاہدے سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ زمار کی باتوں نے مہنور کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ اس کے اندر کی کشمکش کچھ کم ہوئی۔ اس نے چند لمحے سوچا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دو چہرے گھوم گئے، ایک اس کے حقیقی باپ کا جس کی تصویر اس نے صرف ایک بار دیکھی تھی، اور دوسرا اسلم صاحب کا جس نے اسے باپ کی محبت کا اصل مطلب سکھایا تھا۔ یہ گھر، یہ حویلی، یہ اس کے حقیقی باپ کا ورثہ تھا۔ یہاں اس کی جڑیں تھی۔ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو شاید اپنے باپ کی اس نشانی سے بھی دور ہو جائے گی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، میں اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ مہنور کی آواز دھیمی مگر پر اعتماد تھی۔ یہ میرے بابا کا گھر ہے، میں ان کی یادوں کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔
زمار نے خاموشی سے سر ہلایا، جیسے اس کے اگلے جملے کا منتظر ہو۔ اور میں اس نکاح کے لیے تیار ہوں، اس نے ہمت کر کے کہا۔ زمار کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ کہو۔ میں شادی کروں گی، مگر میری رخصتی اس گھر سے نہیں ہوگی۔ مہنور کی آنکھوں میں ایک اٹل فیصلہ تھا۔ میری رخصتی اسی گھر سے ہوگی جہاں میں نے اپنی زندگی کے 20 سال گزارے ہیں۔ اس شخص کے ہاتھوں سے ہوگی جس نے مجھے پالا پوسا ہے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلم صاحب کی بیٹی ہوں۔ یہ ایک غیر متوقع مگر انتہائی باوقار شرط تھی۔ سمار ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کی سوچ اور خودداری سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، جو اپنے محسن کی عزت کو اپنی نئی زندگی کی بنیاد بنانا چاہتی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ امٹھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے فوراً جواب دیا۔ وہ بھی تمہارا گھر ہے اور یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ تمہاری رخصتی وہیں سے ہوگی جہاں سے تم چاہو گی۔ یہ تمہارا حق ہے۔ زمار کے اس فوری اور باعزت جواب نے مہنور کے دل میں رہی سہی جھجک بھی ختم کر دی۔ اسے پہلی بار اس اجنبی گھر اور اس اجنبی کزن میں ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ایک ایسا ساتھی جو شاید اس کی خودداری اور اس کے اصولوں کا احترام کرنا جانتا تھا۔ مہنور کی شرط اور زمار کی فوری رضامندی نے ان کے مستقبل کے رشتے کی بنیاد رکھتی تھی۔ یہ بنیاد کسی جذباتی لگاؤ پر نہیں بلکہ باہمی احترام اور ایک دوسرے کے اصولوں کو تسلیم کرنے پر قائم ہوئی تھی۔ جب یہ فیصلہ دونوں خاندانوں تک پہنچا تو سب نے اسے خوش دلی سے اور سکون کے ساتھ قبول کیا۔ اسلم صاحب اور سبین بیگم کو اس بات کا اطمینان تھا کہ ان کی بیٹی ایک ایسے شخص کے ساتھ منسلک ہونے جا رہی تھی جو اس کی اور اس کے ماضی کی عزت کرنا جانتا تھا۔ دوسری طرف حیات مینشن میں بھی حشمت بیگم نے چپ چاپ اس فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا، جیسے وہ اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کر کے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اگلے چند ہفتے شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں تھی جس میں ڈھولک کی تھاپ اور خوشی کے کہکے گونجتے۔ اس رشتے کی بنیاد میں دکھ، پچھتاوے اور ایک موت کا سایہ تھا۔ اس لیے دونوں طرف سادگی اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ مہنور اپنی شرط کے مطابق زیادہ تر وقت اپنے پرانے گھر میں ہی رہی۔ اسلم اور سبین بیگم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی تھے اور جدائی کا غم بھی۔ وہ گھر جو 20 سال تک مہنور کی ہنسی سے آباد تھا، اب اس کی رخصتی کے تصور سے ہی سونا لگ رہا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ پہنچا۔ ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں نکاح کے بول پڑھے گئے اور مہنور سالم حیات کی بیٹی قانونی اور شرعی طور پر زمار حیات کی بیوی بن گئی۔ رخصتی کا لمحہ دل تھام لینے والا تھا۔ مہنور سرخ جوڑے میں ملبوس اپنے اس باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی جس نے اسے خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنی جان سے بڑھ کر چاہا تھا۔ اسلم صاحب نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، بیٹی، تم ہمیشہ میری بہادر بچی رہی ہو اور آگے بھی رہنا۔ وہ تمہارا حق ہے جو تمہیں ملا ہے، اسے خوشی سے قبول کرنا۔ پھر انہوں نے زمار کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کے لہجے میں ایک باپ کی التجا تھی۔ اس کا خیال رکھنا، یہ صرف میری بیٹی نہیں، میرے بھائی کی امانت بھی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہ آنے دینا۔ آپ فکر نہ کریں، زمار نے انہیں پوری سنجیدگی سے یقین دلایا۔ مہنور کی خوشی اور عزت اب میری ذمہ داری ہے۔ جب مہنور کی گاڑی حیات مینشن کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ یہاں ایک بوجھ یا ایک راز بن کر نہیں بلکہ اس گھر کی بہو زمار حیات کی بیوی بن کر آئی تھی۔ حشمت بیگم خود دروازے پر اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی پوتی اور بہو کو گلے لگایا اور ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو ماضی کے تمام زخموں کو دھو رہے تھے۔ 20 سال کا ایک تکلیف دہ باپ آج اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا تھا۔ رات کو جب مہنور کو زمال کے کمرے میں پہنچایا گیا تو وہ سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا تھا مگر ماحول میں ایک شدید اجنبیت اور جھجک تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اس کی زندگی ایسے موڑ پر آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد زمار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مہنور کی گھبراہٹ اور پریشانی کو ایک ہی نظر میں بھانپ لیا۔ وہ اس کے پاس آنے کے بجائے کچھ فاصلے پر ہی رک گیا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ سب آسان نہیں ہے۔ اس کی آواز میں گہری ہمدردی تھی۔ ہم دونوں کے لیے یہ ایک نیا اور غیر متوقع سفر ہے۔ ہم اسے ایک دوسرے کے لیے آسان بنانے کی کوشش کریں گے۔
مہنور نے خاموشی سے صرف اس کی طرف دیکھا۔ زمار ہلکا سا مسکرایا۔ تم آرام سے سو جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ رشتہ ایک معاہدے سے شروع ہوا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد اعتماد اور سکون پر ہو۔ یہ کہہ کر اس نے صوفے سے کشن اٹھائے اور دوسری طرف فرش پر بستر بچھانے لگا۔ مہنور حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ، جب تک تم اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، تب تک میرا فرض ہے کہ میں تمہیں مکمل وقت اور سپیس دوں۔ اس نے بہت تمیز سے کہا، ابھی کے لیے تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میرے چاچو کی امانت بھی ہو، اور میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ مہنور کی آنکھوں میں حیرت اور ایک نئی قسم کی عزت کی چمک اٹھی۔ اس شخص نے آج رات اپنے عمل سے وہ کر دکھایا تھا جو شاید بڑے بڑے دعوے بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے مہنور کے دل میں احترام اور شاید ایک ننھی سی امید کا بیج بو دیا تھا۔ زمار کے اس غیر متوقع اور باعزت رویے نے مہنور کے دل پر ایک نقش چھوڑا تھا۔ اگلی صبح جب وہ ناشتے کی میز پر ملے تو ماحول میں اب بھی جھجک تھی، مگر اس میں گھبراہٹ کی جگہ ایک نرمی اور احترام نے لے لی تھی۔ ان کی زندگی ایک نئی، خاموش اور غیر یقینی ڈگر پر چل پڑی تھی۔ زمار اپنے کام پر چلا جاتا اور مہنور اس وسیع و عریض حویلی میں اپنی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کرتی۔ یہ گھر اب اس کا تھا، مگر اس کی ہر دیوار، ہر کونا اسے اجنبی لگتا تھا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے حشمت بیگم سے پوچھا، دادی، کیا میرے بابا کا کوئی کمرہ تھا اس گھر میں؟ حشمت بیگم نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پرانا پچھتاوا تازہ ہو گیا۔ انہوں نے دراز سے ایک چابی نکالی اور مہنور کا ہاتھ تھام کر اسے حویلی کے ایک پرانے حصے کی طرف لے گئے۔ ایک بند دروازے کے سامنے رک کر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولا۔ تمہارے دادا نے اس کے جانے کے بعد یہ کمرہ بند کر دیا تھا۔ ہم میں سے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ دوبارہ اسے کھولے۔ آج یہ اپنی اصل وارث کا منتظر ہے۔ مہنور نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں گرد کی ایک تہہ جمی تھی، مگر ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کتابوں سے بھری الماری، اسٹڈی ٹیبل پر پڑا ایک پرانا قلم، دیوار پر لگی ایک دھندلی سی تصویر۔ یہ اس کے باپ کی دنیا تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کتابوں کو چھوا، جیسے وہ اپنے باپ کے لمس کو محسوس کر رہی ہو۔ اسے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے، مگر ان میں سالم حیات کی سوچ، اس کے خواب اور سبین بیگم کے لیے اس کی محبت کی داستان محفوظ تھی۔ وہ روز اس کمرے میں کئی گھنٹے گزارتی، اپنے باپ کی تحریروں کو پڑھتی اور اس شخص کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی جس کا وہ خون تھی۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا باپ ایک حساس، ذہین اور زندگی سے بھرپور انسان تھا جو دنیا کو بدلنا چاہتا تھا۔ ایک شام زمار جب کام سے واپس آیا تو اس نے مہنور کو اسی کمرے میں ڈائری پڑھتے ہوئے پایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمار خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت محبت کرتے تھے میری ماں سے، مہنور نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نام مہنور رکھیں گے کیونکہ وہ ان کی تاریخ زندگی میں چاند کی روشنی بن کر آئے گی۔ زمار خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ آج پہلی بار مہنور اس کے سامنے کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہی تھی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میں اس گھر کے لائق نہیں، مہنور نے آہستہ سے کہا۔ ایسا کیوں سوچتی ہو؟ زمار نے نرمی سے پوچھا۔ یہ گھر تم سے ہے مہنور۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ صرف ایک عمارت تھی جس میں لوگ رہتے تھے، اب اس میں زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ اس نے ایک لمحے توقف کیا اور کہا، میں اکثر اپنے چاچو کے بارے میں سوچتا تھا۔ ابو بتاتے ہیں کہ وہ خاندان میں سب سے مختلف تھے، اصولوں سے زیادہ دل کی سنتے تھے۔ شاید تم بالکل ان پر گئی ہو۔ اس رات ان دونوں کے درمیان موجود اجنبیت کی دیوار مکمل طور پر گر گئی۔ وہ صرف ایک معاہدے کے تحت بندھے دو لوگ نہیں تھے، بلکہ دو ایسے انسان تھے جو ایک دوسرے کے دکھ اور تنہائی کو سمجھنے لگے تھے۔ مہنور نے اس رات زمار کے لیے خود کافی بنائی، اور زمار اگلے دن گھر آتے ہوئے اس کے لیے اس کے پسندیدہ مصنف کی کتاب لے آئے۔ الفاظ کم تھے، مگر خاموش احساسات کا ایک مضبوط رشتہ پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے، وہ دوست بن رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے رشتے میں موجود احترام دوستی میں، اور دوستی ایک ان کہے ان چھوئے احساس میں بدلنے لگی۔ یہ احساس محبت کا تھا۔
مہنور کو زمار کی خاموش طبیعت، اس کا خیال رکھنے والا انداز اور اس کا خلوص اچھا لگنے لگا تھا۔ زمار بھی مہنور کی سادگی، اس کی ذہانت اور اس کی خودداری کا معترف ہوتا جا رہا تھا۔ حیات مینشن، جو کبھی صرف ذمہ داریوں اور روایات کا مرکز تھا، اب اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث بن گیا تھا، اور اس خوشی کا مرکز مہنور تھی۔ اسے اپنے احساسات کا بھرپور ادراک اس دن ہوا جب ایک خاندانی تقریب میں اس کی ایک دور کی کزن نے زمار کے ساتھ کچھ زیادہ ہی بے تکلفی سے بات کرنے کی کوشش کی۔ مہنور نے جب یہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، ایک ایسی جلن جو وہ پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ زمار پر اب صرف اس کا قانونی نہیں بلکہ دلی حق بھی ہے۔ ہاں، اسے زمار سے محبت ہو چکی تھی، اور ہونی بھی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، وہ کر سکتی تھی، اسے پورا حق حاصل تھا۔ اس رات وہ بے چین سی چھت پر ٹہل رہی تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر اس کا دل کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ زمار کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی، مہنور نے بہانہ بنایا۔ زمار اس کے پاس آ کر ریلنگ پر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ مہنور خاموش رہی۔ وہ کیسے بتاتی کہ اس کی پریشانی کی وجہ وہ خود ہے؟ زمار نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا۔ تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ اور مہنور ساکت رہ گئی۔ وہ اس کے دل میں چلتی ہر بات جان گیا تھا۔ اسے لگا اب وہ کبھی بھی ہل نہیں سکے گی۔ کیا ان کا رشتہ اتنا گہرا تھا کہ وہ سب جان گیا؟ وہ دھیرے سے اس کی طرف مڑا۔ مہنور، جب دادا جان نے ہمارا رشتہ جوڑا تھا تو میں نے اسے ان کی آخری خواہش اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنے چاچو کی امانت کی حفاظت کروں گا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور مہنور کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں ایک گہری سچی محبت کی چمک تھی۔ لیکن میں غلط تھا۔ تم میرے لیے صرف ایک امانت یا ذمہ داری نہیں ہو۔ ان چند مہینوں میں تم اس گھر کی روح، میری زندگی کا سکون اور میری محبت بن گئی ہو۔ مہنور نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی ہو۔ میں نے اس رشتے کو ایک سمجھوتے کے طور پر قبول کیا تھا۔ مہنور نے بھی ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہہ دی، مگر آپ نے اپنے خلوص، اپنی عزت اور اپنی محبت سے اسے میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بنا دیا ہے۔ زمار کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ بڑھا کر مہنور کا ہاتھ تھام لیا۔ دادا نے کہا تھا کہ تم میرے پوتے کی امانت ہو، مگر آج میں کہتا ہوں کہ تم زمار حیات کی زندگی ہو۔ اس نے نرمی سے مہنور کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا۔ کیا تم اس سفر میں ہمیشہ میرا ساتھ دو گی؟ مہنور کی آنکھوں سے خوشی کے دو آنسو ڈھلک پڑے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا جواب آنسوؤں اور ایک دلکش مسکراہٹ میں پوشیدہ تھا۔ آج چاند کی روشنی میں دو روحیں جو ماضی کے بوجھ تلے ملی تھی، ہمیشہ کے لیے ایک ہو رہی تھی۔ ان کی محبت کی کہانی کسی طوفانی دریا سے شروع ہوئی تھی، مگر اب ایک پرسکون اور گہرے سمندر کی طرح اپنی منزل پا چکی تھی۔